अस्सलामु अलैकुम। उफ़क़ के उस पार इल्मी अकठ है शायद, बड़ी तमकनत से अहले दिल उठे जा रहे हैं। सितारे ज़मीन के बुझे जा रहे हैं, हमारे अकाबिर उठे जा रहे हैं। 1945 को सूबा राजस्थान, रियासत जयपुर, हिंदुस्तान में एक दरख्शंदा सितारा तलू हुआ, जो कल 12 जुलाई 2020 को अल्लामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, लाहौर, पाकिस्तान में ग़ुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा। नमाज जनाज़ा ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लामा इहसान ज़हीर रहमहुल्लाह के मरकज़ लॉरेंस रोड पर अदा की गई। पहली नमाज जनाज़ा हाफ़िज़ मसूद आलम हफ़िज़हुल्लाह ताला ने पढ़ाई, जबकि दूसरी नमाज हाफ़िज़ इरशादुल हक़ असरी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने पढ़ाई। 1949 को मोहम्मद यूसुफ़ हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची में आ गए, जहाँ वो हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ बाद अज़ां हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ के नाम से जाने और पहचाने गए। इसके बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए। दारुल उलूम तक़वियतुल इस्लाम शीश महल रोड पर मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ बुज़ियानी रहमहुल्लाह की शागिर्दी इख्तियार की और मौलाना अब्दुल रशीद गौड़वी रहमहुल्लाह और मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से भी शरफ़ तलम्बुस तय किया। इल्म हासिल करने के बाद मुस्तफ़ाबाद, जो कि धर्मपुरा के नाम से मारूफ़ है, वहाँ पर उन्होंने खिताबत शुरू की। हफ्त रोज़ा अल-एतिसाम के मुदीर भी रहे और बड़े वक़ी मज़ामीन तहरीर करते रहे। 1980 को वफाकी शरई अदालत के मुशीर भी मुकर्रर हुए। 20 वक़ी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। जिस इल्मी कावश की बिना पर उन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई, उनकी वो तफ़सीर है जो अहसनुल बयान के नाम से मारूफ़ है। तफ़सीर अहसनुल बयान जो सऊदी अरेबिया में लाखों की तादाद में शाया होती है और उर्दू हलकों में तक़सीम की जाती है। हुजाज किराम और मोतमरीन को ये तफ़सीर तोहफ़े में पेश की जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के तकरीबन सभी घरों में ये तफ़सीर मौजूद होगी। ये उनका बहुत बड़ा सदका जारिया है। इस तफ़सीर से पहले मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की तफ़सीर तक़सीम की जाती थी, और जब से तफ़सीर अहसनुल बयान मुरतब की गई है, तब से लेकर अब तक यही तफ़सीर शाह फ़हद प्रिंटिंग कम्प्लेक्स मदीना मुनव्वरा की तरफ से हुजाज किराम और मोतमरीन को हदिये में पेश की जाती है। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला ने हदीस में भी नुमाया ख़िदमत सर अंजाम दी हैं। उनकी एक शरह है रियाज़ुस्सालिहीन की। रियाज़ुस्सालिहीन 2 जिल्दों में इसको शाया किया गया है। ज़बरदस्त किस्म का हाशिया है हदीस की शरह में। इसी तरह तनकीद और तहक़ीक़ के हवाले से हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला की एक काविश है, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही अपने हदीसी और तफसीरी नज़रियात की रोशनी में। हाल ही में हाफ़िज़ साहब की ये किताब शाया हुई है, जिसमें उन्होंने मौलाना अमीन अहसन इस्लाही के हदीस के बारे में और तफसीर के बारे में नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया है। इसी तरह उनकी एक किताब है फ़िक्र फ़राही के नाम से। फ़िक्र फ़राही और उसके गुमराह कुन असरात, एक इल्मी और तहक़ीक़ी जायज़ा, इल्म और तहक़ीक़ का शाहकार है। इसी तरह हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
रहमहुल्लाह ताला نے ایک کتاب خلافت و ملوکیت کے نام سے تحریر کی ہے۔ خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت کے نام سے تالیف کی ہے۔ یہ در حقیقت مولانا سید ابو العالم مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا تنقیدی جائزہ ہے، اور حافظ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ خلافت و ملوکیت کا صحیح منہج کیا ہے، اور تاریخ کی بنا پر جو غلط فہمیاں خلافت و ملوکیت کتاب کی وجہ سے ان کے نقطہ نظر کے مطابق پیدا ہوئی تھی، ان کا انہوں نے کافی اور شافی جواب دیا ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو جوید احمد غامدی کے ساتھ حافظ صاحب کے تعارف کا ذریعہ اور سبب بنی، اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا، اور حافظ صاحب کی وفات کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ حافظ صاحب ایک منجے ہوئے باوقار شخص تھے، اور مجھے ان کی اس کتاب کی وجہ سے ایک دوسرا نقطہ نظر جاننے کا بھی موقع ملا ہے۔ حافظ صاحب کا جو بڑا کام ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ ان کی تفسیری خدمات ہیں، یعنی تفسیر ہے جن کی وجہ سے ان کو شہرت ملی ہے، اور آخری ایام میں وفات سے قبل وہ ایک مفصل تفسیر لکھ رہے تھے، تقریباً آدھی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور اسی کے بارے میں بعض دوستوں نے ان کی نماز جنازہ کے موقع پر بھی اس فقیر سے بھی بات کی کہ اسی انداز میں ان کے بیٹے عثمان یوسف سے بات کر کے مشورہ کیا جائے، تاکہ ان کا جو اسلوب ہے اسی اسلوب کے مطابق اس تفسیر کو مکمل کیا جائے اور شائع کیا جائے۔ قرآن مجید کی خدمت، تفسیر، ترجمہ اور دیگر ان کی درجنوں کتابیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 شکلیں باقی رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، اور علم ینتفع بہ، یا نفع بخش علم، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں سعادتیں حاصل ہیں جو صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ بھی ہے، نفع بخش علم بھی ہے، اور صالح اولاد بھی ہے جو ان کے لیے رحمت و بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے والی ہے۔ تو یہ نیکیاں ہیں جو انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے ہم اسے بھی لکھتے ہیں، اور جو ان کے آثار ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ تو حافظ صاحب کے یہ سارے آثار ہیں جو ان کے نامہ اعمال میں شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ حافظ صاحب سے میری بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، فون پر بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اور آخری دفعہ جب حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ خطیب گجرات مولانا قاری امین محمدی صاحب بھی موجود تھے، اور عطا اللہ حنیف بھائی بھی ساتھ موجود تھے۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، بڑا وقیع چہرہ، پروقار چہرہ، اور مسکراتا ہوا چہرہ جو اس وقت بھی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی کئی دفعہ ہماری مسجد توحید میں بھی تشریف لائے اور درس قرآن ارشاد فرمایا۔ ان کا انداز انتہائی سادہ، علمی اور عام فہم ہوتا تھا۔ حافظ صاحب کا منہج حقیقی معنی میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج تھا۔ جو صحیح منہج ہے کتاب و سنت کا، وہ اس منہج پر سختی سے گامزن تھے، اور اس میں کسی کی بھی روح رعایت نہیں رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ کسی کی علمی حیثیت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور بالکل ایک ننگی تلوار کی طرح مدلل انداز میں گمراہ فرقوں اور نظریات کی تردید فرمایا کرتے تھے، اور اس کا اعتراف ان کے مخالفین کو بھی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اشارہ کیا۔ کچھ نالائقوں کا یہ کہنا کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی
منہج اہل سنہ والجماع پر نہیں تھے تو یہ ان کی جہالت ہے یا اپنی نالائکی ہے یا کوئی ان کا بعض صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہے جس کی بنا پر وہ اس قسم کی الٹی سیدھی رائے دیتے ہیں اور اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی بعض نالائکوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جانی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی چونکہ وہ ناصبی الفکر تھے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، حالانکہ وہ بالکل صحیح منہج اہل سنت پر گامزن تھے۔ نوجوان محقق اور ثقہ راوی حافظ ابو یحییٰ نور پوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ باغ جناح کے سامنے مرکز اہل حدیث میں ایک علماء کی میٹنگ تھی۔ علماء کی اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی بھی موجود تھے۔ انہوں نے حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے علیحدگی میں یہ بات کی۔ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اہل بیت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر اہل سنت والا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذرہ برابر بھی برا سوچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، یہ بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے دفاع میں ایسے لوگوں کی تردید کی ہے جو مصحفی قسم کے ہیں، بلکہ ان کو مصحفی کہنا چاہیے، جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جیسے اسحاق جہلوی تھا، یا جیسے ابھی ایک پلمبر مرزا ہے جہلم کا، یا اس قسم کے اور کئی لوگ ہیں، کچھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں، اور اس قسم کے لوگ جو ان کی تردید میں وہ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی ننگی تلوار تھے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ خواہ کی تکلیف ہوئی جس بنا پر انہوں نے اس قسم کے الفاظ یا اس قسم کی غیر انسانی حرکت کرنے کی کوشش کی ان کی وفات کے بعد بھی۔ تو اللہ تعالی حافظ صاحب کی تمام خدمات کو، حافظ صاحب کی تمام علمی اور تحقیقی خدمات کو قبول فرمائیں اور انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائیں۔